औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका अपना मेज़बान नवीद बिलावल हाज़िर खिदमत है। आपके साथ अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को उलमाए किराम की मौजूदगी में डिस्कस किया जाता है, जिनसे लोगों को शऊर और आगाही की दौलत हासिल हो। आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं, सदका और खैरात के उन्वान से उलमाए किराम के साथ इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद इरफान क़ादरी साहब और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं अलहाज गुल तारुफ़ अहमद नक्शबंदी साहब। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन पैदा की तो ज़मीन हिलना शुरू हो गई, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ नस्ब करके उसके ऊपर जब पहाड़ नस्ब किया तो ज़मीन के ऊपर सुकूत तारी हो गया। और उसके बाद जब फ़रिश्तों ने पहाड़ों की सख्ती देखी तो फ़रिश्ते अर्ज़ करने लगे कि या अल्लाह, ये इतनी सख्त सी चीज़ है, क्या दुनिया के अंदर तेरी कोई ऐसी मखलूक भी है जो पहाड़ों से ज़्यादा सख्त हो? फरमाया हाँ, पहाड़ों से ज़्यादा सख्त लोहा है। तो फ़रिश्ते पूछने लगे कि लोहे से ज़्यादा सख्त भी कोई चीज़ है जो दुनिया में ऐसी बनाई गई हो? फरमाया हाँ, आग। और आग से ज़्यादा सख्त चीज़ जो है वो पानी है, पानी से ज़्यादा सख्त चीज़ हवा। हवा से सख्त चीज़ के बारे में जब दरियाफ़्त किया गया तो फरमाया कि इब्न आदम वो चीज़ है जो दाएं हाथ से सदका करता है और बाएं हाथ से उसको छुपाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो आदमियों के दरमियान अदल करना भी सदका है। दो आदमियों के दरमियान इंसाफ करवाना, किसी भी फ़ैसले पे, किसी भी मसले पे, किसी भी क्लैश की सूरत में उनकी सुलह करवा देना, ये भी सदका है। किसी को गाड़ी पे सवार होने में मदद फराम करना या किसी के लिए कन्वीनियंस का बायस बनना, इसको भी आप सदक़े से ताबीर कर सकते हैं। किसी का सामान उठाना, इसको भी सदका कह सकते हैं। अच्छी बात कहना, किसी को अच्छे रास्ते पे चलने की तलकीन करना, ये भी एक सदका है। नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम सदका है। रास्ते में कोई ऐसी चीज़ अगर पड़ी है जिससे लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता है, उसको रास्ते से हटा के साइड पे करना, ये भी सदका है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान ने अगर कोई दरख्त उगाया या कोई पेड़ उगाया तो उसमें से अगर कोई इंसान या कोई चरिंद परिंद उसमें से फ़ायदा उठाता है या कोई खाने की चीज़ है तो उसको वो यूटिलाइज़ करता है, तो ये भी एक सदका है। उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद इरफान क़ादरी साहब। उनकी तरफ बढ़ूँगा और उनसे दरियाफ़्त करूँगा कि सदका और खैरात असल में है क्या और इसकी फ़जीलत बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले जनाब मोहतरम आपका और कैपिटल टीम का जितनी भी आपने ये जिस तरह रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर आपने ये अफ्तारी और सहरी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है, मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने और जिस तरह आप मौजू लेकर चल रहे हैं, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी टीम को और इस टीवी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो और ज़्यादा इज़्ज़तें और तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। मोहतरम, आपने सदका व खैरात की बात की है। कुरान करीम वल फुरक़ान हमीद के अंदर बेबहा आया करीमा है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन मुसलमानों को सदका खैरात की तरफ जो है वो इंसान को बताया, जिसके अंदर आपके सामने एक आया करीमा मैंने तिलावत की जिसके अंदर सदका खैरात का कि मसाकीन और फ़ुक़रा के अंदर क्या करो, जो है वो सदका खैरात करो। सही। और मेरे आका की हदीस मुबारका देखी जाए तो मेरे आका की हदीस मुबारका भी है, जो सदका है वो बुलाहों को टाल देता है। सही। इसी तरह जब मेरे आका मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन, मेरे और आपके आका व मौला, जब अभी रमज़ान का महीने का आगाज़ नहीं होता तो सहाबाए किराम और मेरे आका का फरमान है कि मेरे आका और सहाबाए किराम अपने तमाम मामलात को जो है वो समेट कर अपनी सदका और खैरात और ज़कात को निकाल कर जो है वो मसाकीन और फ़ुक़रा में तकसीम कर दिया करते थे कि आने वाला जो महीना है ताकि वो जो नेमतें हम खा रहे हैं ताकि उनको भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेमतों से नवाज सके। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं
کہ اسی طرح میرے آقا جس طرح قدم قدم پر، اور میرے آقا خود مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صدقہ و خیرات جو ہے ویسے تو آپ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہو، اگر وہاں صدقہ خیرات نظر آئے تو ہمیں تو سب سے بڑا گھرانہ جو نظر آتا ہے میرے آقا کی اہل بیت کا نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح آگے چل کر یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے کہ صدقہ اور خیرات ایک صدقہ ہوتا ہے جو انسان پر واجب کیا گیا۔ ایک مقام پر میرے آقا کی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ جا کر اعلان کرو کہ صدقہ جو ہے وہ کیا ہے، صدقہ و فطر یہ ہے، واجب ہے، کہ تاکہ یہ ہے کہ آنے والے مسلمان اس بات پر غور کریں کہ انسان، اور صدقہ یاد رکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا صرف پیسے کا صدقہ نہیں، اگر ایک رستے سے آپ اگر کوئی پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے کہ 360 غالباً جو ہے وہ انسان کے جسم کے جو ہے وہ جوڑ ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پیارے صحابہ اپنے جسم کے جوڑوں کا بھی صدقہ دیا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہے، اتنی وسعت نہیں، اتنا مال نہیں، تو کس طرح دیا کرے صدقہ؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کا ذکر کرنے میں بھی ہر جوڑ کا صدقہ یہ کہ رب کا ذکر کرو تو رب کریم اس میں بھی تمہارا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح آگے چل کر بھی اللہ رب العالمین کے محبوب نے قدم قدم پر، اور دیکھا جائے تو آگے بہت زیادہ جو ہے وہ غزوات آئیں، تو ایک مقام پر مجھے بڑا خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر جب صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ مال کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ، جو صدقہ خیرات کرنا چاہے خوشی کے ساتھ۔ تو تمام صحابہ کرام اپنی اپنی دوڑ میں تھے کہ ہر کسی کی دوڑ تھی یہ ہے کہ آج آقا کی بارگاہ میں ہم اتنا پیش کریں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب جو ہیں وہ ہم پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ نے سوچا کہ آج میرے پاس مال بھی ہے تو کیوں نہ آج میں جو ہے وہ سب سے فوقیت حاصل کر لوں۔ اس حوالے سے کہ جذبہ دیکھیے کہ صدقہ و خیرات کرنے میں آج ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملات کے اندر، لیکن دیکھیں صحابہ کی تربیت دیکھیں، میرے آقا نے ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے فوقیت لے رہے ہیں اس معاملے کے اندر۔ عمر فاروق گھر گئے، اپنے گھر جانے کے بعد آپ نے کچھ مال لیا، جو مال تھا اس کا آدھا حصہ کیا، آدھا حصہ کرنے کے بعد آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ آپ جب تشریف لائے تو آدھا مال پیش کیا، فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں عمر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں بچوں کے لیے اور آدھا مال لے آیا ہوں۔ میرے آقا خوش ہوئے۔ اس کے بعد آگے چل کر سیدنا صدیق اکبر، اب نگاہیں جو ہے نگاہیں مصطفیٰ سیدنا صدیق کو دیکھ رہی ہیں کہ صدیق کب آئیں گے۔ تو آج عمر فاروق خوش ہیں کہ لگتا ہے کہ آج تو میں فوقیت لے جاؤں گا، لیکن جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر سے واپس آئے، مال لے کر آئے، تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے یہ الفاظ سمجھ آتے ہیں کہ انسان محبت والا اور انسان سوچے کہ جو میرے آقا سے پیار کرتے ہیں ان کی کیا ادائیں ہیں، کہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے محبوب کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو آپ خود حساب لگائیے کہ سب کچھ اپنا مال، تو عمر فاروق وہاں پر کہتے ہیں کہ صدیق سے کوئی بازی نہیں لے سکتا۔ تو یہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ہم بڑھیں گے الحاج گلطارف احمد نقشبندی صاحب کی طرف، اور ان کی خدمت میں التماس ہے کہ عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں۔ ہاں تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، کبھی میں جو
کبھی میں جو ڈگمگایا تیری مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی، تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، تیری گلی کے پھیرے حاصل ہے زندگی کا، تیری گلی کے پھیرے حاصل ہے زندگی کا، تیرا ہو گیا ہوں جب سے میری ہو گئی خدائی، اور کبھی میں جو لڑ کھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، تیری مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی، تیری مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی، میری منزل سمٹ کر میرے پاس آ گئی ہے، میری ہر قدم پہ کی ہے تو نے ہی رہنمائی، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، تیرا ہو گیا ہوں جب سے میری ہو گئی خدائی، تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا الحاج گل تعارف احمد نقشبندی صاحب نے۔ ایک دفعہ پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب مختصر سا بتائیے گا کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ تو ہم پر جو ہے وہ فرض کی گئی، صحیح۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہم پر واجب کیا، اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ حکم بتایا ایک مقام پر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے۔ اب فرض جو ہے، فرض کی قضا ہوتی ہے، صحیح، اس کا کفارہ نہیں، اس کی قضا کی جاتی ہے۔ اور جس طرح یہ کہ اگر مومن مسلمان ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی لمٹ کا ایک علیحدہ جو ہے اس کا بتایا گیا ہے، صاحب نصاب انسان جو ہوتا ہے۔ اور صدقہ کے لیے ایک صدقہ ہے جو انسان نفلی صدقہ ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، انسان کے پاس ہے، جاتے ہوئے کسی فقیر کو، کسی کے ساتھ کوئی، جس طرح آپ کو بتایا کہ رستے سے پتھر اٹھانا بھی، یہ بھی صدقہ میں آتا ہے، صحیح۔ تو اسی طرح یہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے اور بے بہا مرتبہ، جس طرح جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ساتھ ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ یاد رکھیے کہ صدقہ اور خیرات کے حوالے سے بات میں نے جس طرح کہا کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ ہے کہ 3 دن تک سیدہ طیبہ طاہرہ مجودہ منورہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے شہزادوں حسنین کریمین کے ساتھ گھر میں موجود ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، 3 دن تک فاقہ بھی ہے۔ اب اتنا کھانا کہہ لیں کہ 1 روٹی ہے یا جتنا بھی اس کی تعداد کے لمیٹڈ کے اندر، جس طرح مفسرین محدثین لکھتے ہیں۔
کہ دروازے پر دستک ہوتی تو جب آپ نے ابھی جو ہے وہ افطاری کا ٹائم تھا تو آپ نے جو ابھی روزہ کھولنے والی تھی تو یہ ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر جب پوچھا کہ کون ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مانگنے والا ہوں، مجھے کچھ عطا کر۔ آپ نے دروازے پر وہی جو کھانا سامنے پڑا تھا آپ نے اٹھایا اور جا کر اس فقیر کو دے دیا۔ صحیح۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں کہ ہمارے پاس یہی کھانے کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ شان بھی ان کی تو اعلیٰ ہیں، میرے آقا کی آل ہیں، تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے دے دیا اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ روزے کو افطار کیا۔ دوسرا دن پھر آتا ہے، پھر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کھانا، تو جب دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہی ٹائم ہے، وہی وقت ہے۔ پھر دروازے پر جب دستک ہوئی تو پوچھا کہ کون ہے، کہ کہا رب کی طرف سے مانگنے والا ہوں کہ مجھے کوئی عطا کر، رب کی رضا کی خاطر مجھے کوئی عطا کر دے۔ پھر آپ نے دروازے وہ اپنا جو کھانا اٹھایا ان کو پیش کر دیا۔ تیسرا دن جب آتا ہے تو پھر جب آپ یہی ماجرا ہوتا ہے تو پوچھنے والے کہا کہ یہ تو تیسرے دن ہی آیا، تو جہاں تک محدثین مفسرین لکھتے ہیں علماء کرام نے کہا کہ پھر تیسرے دن آ کر بتایا کہ میں کوئی عام قاصد نہیں بلکہ میں کوئی فقیر نہیں بلکہ رب کا بیچا ہوا جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح۔ تو یہ اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کے کسی اور کی ضرورت کو پورے کرنے کا نام ہے اہل بیت اطہار۔ یہاں پر لے گئے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا اور علامہ صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر بڑھوں گا۔ صدقہ اور خیرات کے عنوان سے ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقہ جس طرح بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب انسان کے اندر سختیاں ہیں، ساتھ ساتھ انسان کی پریشانیاں ہیں، تو بلاؤں کو ٹالنے کے ساتھ ساتھ جب انسان وقت کے ساتھ ساتھ جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہے اور رب کے احکامات پر عمل کرتا رہے تو اللہ رب العالمین ڈیفینیٹلی اس پر جو ہے اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب انسان سوچے کہ صدقہ و خیرات، اور لیکن یہاں پر ایک بات میں ضروری کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے نیت کا ضروری ہے، اس پر نیت کا عمل کیا ہے انسان کا، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام آپ کے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل کے مطابق اللہ رب العالمین انسان کو اجر نہیں دیتا، اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں غریب بیچارے دیکھتے ہیں جو صاحب استطاعت اتنے ہوں کہ وہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے، پھر وہ میرے آقا کا فرمان ہے، یا کہنے والے نے کہا کہ لینے والے سے دینے والا ہاتھ جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اس لیے جب انسان کو دیتا ہے رب کی رضا کی خاطر 1 روپیہ، دیکھیں رمضان اور اس مبارک برکت رحمتوں والی گھڑیاں جو ہیں وہ اس وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ انسان 1 نیکی عطا کرتا ہے تو رب کریم 1 کے بدلے 1 نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مہینے کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے، اسی لیے اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات، تاکہ جو ہے وہ غریب غربا جو لوگ ہیں، سب سے بڑی بات اب انسان کرتا رہے، پورے شہر کو بانٹتا رہے، لیکن اگر ساتھ والا پڑوسی جو ہے اگر وہ بھوکا رہ گیا تو اس کا دینے کا کیا مقصد ہوا؟ ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ماحول کے اندر ریاکاری بہت زیادہ ہے، دکھاوے پر دیا جاتا ہے، دکھا کر لوگوں کو بتا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر دینے کی نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، بلے بلے کہیں ملک صاحب والا فلاں صاحب نے بڑا دیا جی، جناب فلاں لوگوں کو دیا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں تو پھر لوگوں کے لیے تو وہ کر دیا، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اس کے لیے یہی ہے کہ یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب انسان، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ صدقہ دے، جب انسان دے تو جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ریاکاری کی آپ نے بات کی، ریاکاری یقیناً بہت برا عمل ہے، اور خاص طور پہ صدقہ خیرات کی جب بات کریں گے اور لوگ جب دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی کو کوئی چیز عنایت کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تصویریں کھنچوانی اور ان کی الٹا تذلیل کرنی، تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے کہ یہ کتنا برا عمل ہے ریاکاری، جو صدقہ خیرات کے عمل کو تو مجروح کر دیتا ہوگا؟ بے شک آپ کی بات بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اس بات کے حوالے سے دیکھیں جی، کسی انسان کے ساتھ اگر کوئی انسان مجبور ہے، بڑے بڑے سفید پوش لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک اپنے آپ کو ایک تو دکھاوے کے اندر آ جانا، یہ تو سب سے بڑی بات ریاکاری کا جو ہے آپ کو پتہ، یہ گناہ کے اندر آتا ہے، انسان مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن کسی کی تذلیل کرنا، دل دکھانا، دل آزاری ہو جانا، کہ اب انسان کو ایک بتایا کہ وہ بیچارہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ یار یہ اس قدر تک جو ہے وہ مجبور ہے،
لیکن جناب وہ اس طرح تصویر لگانا، پھر اس کی دل آزاری بھی ہونا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ کسی مومن مسلمان کا دل دکھانا وہ اس کا دل دکھانا تو ساتھ یہ ہے کہ وہ میرا دل دکھانا۔ صحیح، لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تصویریں کھنچوا کے اس کی نمائش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے؟ میرے خیال میں تو یہ بھی عمل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک عمل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چھپا کر پوشیدہ کرتے ہو، ہاں میں نے آپ کو کہا سب سے بڑی بات ڈیپینڈ ہوتا ہے نیت پر۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ دیکھنے کی وجہ سے اور لوگ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے اور جو ہے وہ اس بات کی طرف آئیں گے، تو پھر تو آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی نیت اچھی تھی، تو رب کریم اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ہاں لیکن یہ کہ کچھ عمل اس کے حوالے سے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے آپ میں پوشیدہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہا، تو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بندے کو یہ ہے کہ وہ پوشیدگی جو ہے وہ چھپ کر جو ہے اس کی مدد کر دی جائے، غائبانہ طور پر سائڈ پہ کر دی جائے، تاکہ اس کی لوگوں کے سامنے دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ ظاہر بھی نہ ہو۔ ہاں کچھ عمل ہیں ہمارے پاس، صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے، جس کے اندر میرے آقا نے فرمایا ہے کہ صدقہ جاریہ کے مسجد میں کوئی اینٹ لگا دو یا کوئی کام کروا دو، ٹیوب ویل کھلوا دو، یہ کام ایسے ہیں کہ لوگوں کو نظر آنے والے، لیکن یہاں پر بھی آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ پانی پئیں گے، تو جب تک وہاں سے وہ پانی نکلتا رہے گا، لوگ پیتے رہیں گے، آپ کی رب کریم نامہ اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا، جب تک آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر نیت یہ تھی کہ یار دیکھیں گے، سامنے پلیٹ لگی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں ہوگا کہ فلاں نے لگایا جناب، واہ واہ ہوگی، تو پھر صرف واہ واہ رہ جائے گی، رب کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر و ثواب موجود نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ محمد عرفان قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ صدقہ اور خیرات کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بڑھوں گا الحاج گل تعارف احمد نقشبندی صاحب کی طرف، اور ان کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت شریف پیش کریں۔ چراغ گولڑا صاحبزادہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چند شعر ہیں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ،
محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے